अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं। नावल दिल है कि मानता नहीं, यह तहरीर है महविश मुगल की। रात होने वाली बारिश ने मौसम की सर्दी को दो चांद कर दिया। पूरी रात बरसने वाली घटाएं फजर से ज़रा पहले थमी थी, मगर अभी भी हल्की हल्की फुहार ने नमी गोर रखी थी। अल्लाह अकबर की सदा ने इसके जामद वजूद में हरकत पैदा की। सारी रात एक ही जगह पर मुंजमद बैठे जिस्म अकड़ चुका था, थकन पूर पूर में समा गई थी, मगर रब की पकार पर लबैक कहता हुआ अस्पताल के अहाते में बनी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अपने तमाम गुनाहों, तमाम खताओं की माफ़ी मांगने के लिए इसे अपने रब की ही तरफ जाना था। कोई जाए पनाह थी भी नहीं। सजदे में सरंगू होते इसका चेहरा और ज़मीन भीगने लगे थे। जाने कहाँ कहाँ के आंसू जिन्हें वो बहाए चला जा रहा था। पूरे खुशू और गज़ू से नमाज की अदायगी के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल की दुआएं आंसू की लड़ी में बदलने लगी। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को मेरे लिए सज़ा ना बना, मेरी कोताहियों को मेरे पछतावे ना बना। मुझे एक मौका दे दे कि मैं इसे बता सकूं कि वो मेरे लिए क्या है। एक मौका जो मुझे मोहब्बत की अदालत में माफ़ी दिला दे, मेरी दुआओं को कबूल कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। इसे मुझे लुटा दे मेरे रब, इसे लुटा दे। बच्चों की तरह ज़ारो कतार होता दोबारा सजदा रेज हो गया था। मैम, आपका फ़ोन है। हैंड बैग में सेल फ़ोन रखता इसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। इसने पलट कर दीवार गिर घड़ी में टाइम देखा। 1 बज रहा था। बहुत तसल्ली से इसने बैग में अपनी बाकी अशिया की मौजूदगी का यकीन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती फ़ोन स्टैंड के पास आई, जहाँ खड़ी मुलाजमा रोज़ दोहराई जाने वाली बात के इंतज़ार में थी। कह दो कि मैं घर में नहीं हूँ। फ़ोन के बिल्कुल करीब आकर इसने गुस्से से कहा, फ़ौरन पलट गई। इसका मकसद पूरा हो गया था। मुलाजमा ने खामोशी से फ़ोन कान से लगाया। ठीक है और सब खैरियत है। इसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी। साहब ने खुद ही बात ख़त्म कर दी। जी सर, लेकिन वो अटकी थी। लेकिन क्या वो परेशान हुआ? सर, मैम 2 दिन से खाना नहीं खा रही और गुस्सा भी आया हुआ है बहुत। शाम तक और देख लो, वरना जट कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके। सारे सेवर करेक्टर पर डालकर वो किचन की तरफ चल दी। नमाज और तलावत कुरान पाक से फारुक होकर वो दोबारा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा तो सूरज तमाम दुनिया को अपनी रोशनी में नहला चुका था। करबलाई ने इसके दिल को पुरसकून कर दिया था। अभी वो कॉरिडोर में ही दाखिल हुआ था कि नर्स ने इसे जालिया, मुबारक को सर, आपकी पेशेंट को होश आ गया है। वाकई जी सर, बट शी इज़ स्टिल इन आईसीयू, नर्स ने जवाब दिया। ओ थैंक यू सो मच सिस्टर। वो आईसीयू की तरफ भागा। आईसीयू के शीशे के इस पारा वो साकत और जामत इतना भी साकत न था, बल्कि ज़िंदगी की किरण इसके वजूद में आताश पैदा कर दिया था। डॉक्टर मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका मायना करने में मगन थे। वो दवाओं के ज़ेर असर दोबारा खनूदगी में जा चुकी थी, मगर एक हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त के बाद अभी भी इसे अंदर जाने की इजाज़त न थी। इसी वक्त डॉक्टर अहमद बाहर आए। वो इसके बहुत पुराने जानने वाले थे। मुबारक को, यंग मैन, शी इज़ बेटर नाउ। हंसते हुए उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू अंकल, अगर आप ना होते तो कम मेरी जगह कोई भी डॉक्टर होता वो यही करता। वो शफ़क़त से कहने लगे। एनीवे, शाम तक इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तुम वही मिल सकोगे। बेहतर है कि अभी कुछ देर आराम कर लो। वो मुतफक्कर थे। कल से इस हालत में देख रहा हूँ तुम्हें। ओके अंकल, बट थैंक्स अगेन। वो मुस्करा दिया। टेक केयर। इसका शाना थपते वो मसनूई खफकी से घूरे। 4 कनाल पर मईदी वसी और ऐसी हवेली आई। फिर मातम कदा थी। सुबह से ही लोगों का ताना बंदा था। 21 साल पहले इस हवेली पर जो क़यामत गुजरी थी, वो दस्तान आज भी गाँव के लोगों को आज़बर थी। रात के अंधेरे में पुलिस से भागते डाकू ने इस हवेली में पनाह ली थी और मौका अच्छा जानकर न सिर्फ इस हवेली के माल पर हाथ साफ किया, बल्कि 3 जवान की लाशें भी छोड़ गए। मोहब शाह इस गांव समेत 5 गांव के सरदार थे। एक नायत ईमानदार, नेक और खुदा तरस बादशाह की तरह वो गांव के बासियों की फलाह के लिए अमतन गोश रहते। इनकी शरीक यात मोमना शाह भी इन्हीं की तरह थी। अपने दोनों बेटों सिकंदर शाह और आलम शाह को भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया, लेकिन किस्मत की सतन ज़रूरी के कोई भी माँ बाप जैसा ना बन सका। मोहब शाह के वफ़ात पाते ही दोनों भाइयों के माबेन जायदाद का
बंटवारा हो गया। सिकंदर शाह बड़े बेटे होने की वजह से सरदार बने। इनकी बेगम मोमना बेगम की सकी भांजी थी। प्यार करने वाली और मिलनसार सिकंदर शाह जैसे जालिम और अकड़ इंसान के साथ गुजारा करना इन्हीं का सब्र था। मगर अजान की पैदाश के बाद सिकंदर शाह ने इन्हें थोड़ी बहुत अहमियत देने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ आलम शाह भी गुस्से के तेज़ इंतहाई जज्बाती आदमी थे, लेकिन चूंकि मरियम इनकी मनचाही बीवी थी सो अच्छी गुजरे थे। मगर इनके साथ एक दूसरा मामला था, शक। इन्हें दुनिया की हर औरत मशकूक लगती थी, फिर बीवी तो क्या मैनी, फिर बीवी भी वो जिसे पहले इसके बड़े भाई ब्याना चाहते थे। मगर रकिया बेगम करोड़ों की जायदाद की तनहा वारिस थी, सो उन्होंने मरियम के लिए पसंदगी को दिल से छुपा कर रकिया को चुन लिया। मगर आलम शाह के लिए अपनी मोहब्बत पहले थी। आलम और मरियम की बेटी नूरुलैन सिर्फ 3 माह की थी जब एक रात वो सानिया हुआ। मोमना बेगम और रकिया अजलान और नूरुलैन को दम कराने करीबी गांव गई थी, और जब वापस आई तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आज इस क़यामत को गुजरे 21 साल हो चुके थे। इस वाक़े के सिर्फ 2 साल बाद ही रकिया बेगम भी इंतकाल कर गई, तो अजलान और नूरुलैन की ज़िम्मेदारी दादी तनहा मोमना बेगम को संभालना पड़ी। हवेली में बड़े पैमाने पर कुरान खानी का इंतज़ाम किया गया था। आसपास के गांव के वडेरे, इनके अहल खाना, गांव के रिहायशी सभी जमा थे। अम्मी जान, आपको छोटे साई ने बुलाया है। वहाँ असगरी बुआ इस घर की पुरानी खादमा थी और बी जान के नए करीब थी। दुआ हो गई है क्या? तस्बीह के दाने गिराते हुए बी जान ने पूछा। जी, इसीलिए आपको बुलाया है कि आप आएँ तो लंगर तकसीम हो। वो मोदब सी कहने लगी, ठीक है, तुम यही रहना। और ये नूर कहाँ है? आपको पता है इस वक्त वह कहाँ होती हैं? असगरी बुआ अफसोस से कहने लगी। बी जान आंखों के गोशे साफ करते उठ गई। मिसिज अफरीदी, ये मेरे फ्रेंड है इना, और इना ये मिस अफरीदी हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे ज़िक्र किया था। सादिया ने इसका तारुफ कराया। वो आजकल अपना बोथिक खोलने के बारे में सोच रही थी, मगर इसके पास सरमाया था, तजर्बा नहीं। मिसिस अफरीदी अपना बुटीक चलाती थी और इसके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार थी। तो आप हिना हैं, वो काफ़ी मुतासर लग रही थी। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ ख़ास नहीं, हाउस वाइफ समझ लें। अरे नहीं, अच्छी खासी सोशल लड़की है। दरअसल इसके हस्बैंड अब्रोड होते हैं, इसलिए ये कोई बिज़नेस प्लान कर रही हैं। सादिया को इसका हाउस वाइफ कहना एक आंख ना बहाया, फिर तो फुर्सत ही फुर्सत होती होगी। मिस अफरीदी ने मजाकन कहा। इसीलिए मैं इसके सेलफोन की पिप हुई। घर का नंबर देखकर इसे हैरत नहीं हुई थी। वो एक्सक्यूज़ करती साइड पर आ गया। हेलो मैम, आप कब तक आ जाएंगी? वो सर, आपको कॉल अपने सर से कहो मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें और आप बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब ना करना। अंडरस्टैंड मैम। वो मगर इसने कॉल काट दी। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ है? बढ़ता है इश्क गालब इनकी नहीं से। वो नहीं जानती थी कि इसे अजलान शाह से मोहब्बत कब हुई थी। बस एक सफ़र मुसलसल था जो इसके बचपन से शुरू हुआ था। लड़कपन में फैलने लगा और जवानी की दहलीज पर खड़ी वो पूर इसकी मोहब्बत में भीग चुकी थी। इस बड़ी दुनिया में बीबी जान के बाद इनका वाहिद खूनी रिश्ता वही तो था जिसे देखकर इसे अपने होने का यकीन मिलता था, जिसे सामने न पाकर इसकी सांसें रुकने लगती थी। वो जानती थी कि मोहब्बत का ये सफ़र वो तनहा तय कर रही है। वो इसका शरीक नहीं, बल्कि एक मोहब्बत के सफ़र में ही क्या ज़िंदगी किसी भी राह पर इसके साथ ना था। इसे याद ना था कि अजलान ने इसे कभी खुद से मुखातब किया, बल्कि अगर वह ऐसा कर लेती तो इसका लहजा इतना सर्द होता कि वह आइंदा कहीं महीने इसे कलाम ना कर पाती। अव्वल तो मुलाकात ही शाद व नादर होती थी। दोनों ही छोटी उम्र से बोर्डिंग हाउस स्कूल रहे थे। बी जान को यही आसान लगा था। अगर आमना सामना होता भी तो बात करना तो दूर, वो इसकी तरफ देखता भी ना था। वो जिसकी सूरत के बारे में बी जान कहती थी कि नूर को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी पाकीज़ा हाले को देख रहे हो। इसकी बेस्ट फ्रेंड का कहना था कि अगर नूर मुकाबला हुस्न में चली जाए तो कोई इसके मुकाबले नहीं ठहर सकेगा। ऐसे हुस्न की चकाचौंध भी इस पत्थर को ना पिघला सकी। वो जितना इसे दूर भागता, मोहब्बत इतना इसे अजलान के करीब धकेलती। वो कम गो था, लिए दिए रहने वाला था। इसकी दोस्तियां बहुत ज़्यादा ना थी, मगर फिर भी नूर ने इसे अक्सर हंसते देखा था। मगर जैसे वो सामने आती इसके लब बेच जाते, चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती आ जाती और वो इसकी मौजूदगी से ही अक्सर अनजान बन जाता। ऐसे में माँ की कमी से और शिद्दत से महसूस होने लगती थी। माँ की तस्वीर गोद में रखे वो खामोशी से बस इस अपनी उंगलियां फेर रही थी और इसका दुख कतरा कतरा तस्वर बिखेर रहा था। मैं क्या करूं मामा, किसी से कहूं? बी जान
میں کیا کروں ماما، کس سے کہوں بی جان کو، بتانا انہیں پریشان کرنے کے برابر ہے، وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکیں گی تو ان کا دکھ بڑھ جائے گا۔ وہ آج تک اپنی اولاد کا غم نہیں بھولی، سسک سسک کر روتے وہ ایک ٹوٹی بکھری مورت لگ رہی تھی۔ مومنہ بیگم سمجھ نہ سکی کہ وہ کس بات پر شکوہ گنا ہے۔ اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے انہوں نے ملازمہ کو ٹرالی وہی چھوڑ کر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے آنسوں میں روانی آ چکی تھی۔ مومنہ بیگم یقین اور بے یقینی کے درمیان مہلک تھی۔ اپنا چہرہ مریم کی تصویر پر ٹکا کر وہ سسک رہی تھی۔ بنا آہٹ کیے وہ اس کے برابر آ کر رک گئی۔ وہ چونکی لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو اتنا پیار نہیں دے سکی جتنا عالم اور مریم دیتے۔ ایک سیکنڈ لگا تھا اسے سنبھلنے میں۔ جلدی جلدی آنسو پونجے، نہیں بی جان، آپ تو ان سے زیادہ پیار دیا ہے، پھر یہ آنسو کچھ نہیں بی جان، بس ویسے ہی میں آ رہی تھی، چلے میں یہی کھانا لے آئی ہوں۔ وہ گڑبڑائی، پتہ نہیں بی جان کب سے اس کی باتیں سن رہی ہوں گی۔ مومنہ بیگم نے چپکے سے آنکھیں صاف کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ اب کی بار جب وہ کمرے میں آیا تو وہ مکمل ہوش میں تھی، مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ اب لفظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ پلیز مجھ سے بات کرو، اس نے التجا کی، مگر بے سود۔ دیکھو میں تم سے ایکسکیوز، اس نے کروٹ بدل لی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن نرس آ چکی تھی۔ 3 روز کا معمول آج پھر اختتام پذیر ہوا تھا۔ سمیہ آج شام میری کچھ فرینڈ ڈنر کے لیے آ رہی ہیں، کوئی اچھا سا مینیو رکھ لینا اور ٹھیک 8 بجے تک سب ریڈی ہو۔ اوکے میم، وہ مودبانہ لہجے میں بولی۔ میم وہ سر کی کال آئی تھی دوپہر میں، یہ ڈیلی کا سبق ہے، جو یہ سنایا جائے وہ تلخ ہوئی۔ میم سر کا آرڈر ہے کہ روزانہ آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، آرڈر مائی فٹ۔ وہ غصے میں آ گئی، آئندہ مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں دینا، یہ میرا آرڈر ہے۔ وہ پھر سے کمرے میں بند ہوگی۔ موڈ درست کرنے کے لیے اس نے جھٹ کال ملا لی۔ اس کے بعد شام تک کا وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً 6 بجے مسز افریدی، سعدیہ اور سنبل اس کے گھر پہ تھی۔ آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، بلکہ کافی آرٹسٹک ہے، تھینکس۔ وہ مسکرائی۔ آپ کی پسند ہے یا آپ کے ہسبینڈ کی؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ نہیں، ان کی پسند ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ ونڈرفل، انہوں نے دل سے تعریف کی۔ سعدیہ وہ کانٹریکٹ کی فائل ہنا کو دکھا دو۔ شور ہنا، تم دیکھ لو اور اسے سائن کر دو۔ اوکے۔ وہ فائل دیکھ رہی تھی جب لینڈ لائن فون کی بیل ہوئی۔ وہ قریب ہی تھی، ناچار اٹھانا پڑا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ کس کا فون ہے، یہ نمبر کس نے صرف اپنے لیے ہی لگوایا تھا۔ ہیلو، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ حیران ہوا۔ جی فرمائیے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ شکر ہے تم نے مجھ سے بات تو کی۔ وہ سوچ نہیں سکتا کہ آج سوری رانگ نمبر۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ وہ ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا، مگر وہ فون انگیج کر چکی تھی۔ سعدیہ حق دق اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے حویلی پہنچا تھا، اتنی بڑی جاگیر تھی، اس کے علاوہ شہر کی فیکٹریاں، سب کچھ اسے ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ اس نے دوران تعلیم ہی سب چیزوں کی دیکھ ریکھ شروع کر دی تھی۔ بہت کم عمر میں ہی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں گیا، یہ اس کا معمول تھا۔ وہ کہیں سے بھی آتا سب سے پہلے بی جان کے پاس جاتا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام۔ مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے اپنے ساتھ ہی جگہ بنائی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے ان کی ٹانگیں سیدھی کر کے دبانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ، بچے جن کی تم جیسی اولاد ہو وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ انہوں نے فخر سے اپنے خوبرو اور فرما بردار پوتے کو دیکھا۔ اچھا جی، مکھن لگتا ہے آپ کی میڈیسن گول کی ہیں، ابھی مجھے عسکری بوا نے بتا دیا ہے۔ وہ بھی مسکرایا۔ نہیں، اب تو جینے کی مانگ بڑھنے لگی ہے تو میڈیسن تو ضرور لیتی ہوں۔ اب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ خفا ہوا۔ ایک جوان پوتے اور ایک جوان پوتی کی ذمہ داری ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، بچے کھلانے ہیں، تو جینا تو پڑے گا نا۔ وہ شریر ہوئی، پاؤں دباتا اذلان کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا مگر سنبھل گیا۔ ہاں تو ایسا کریں، پوتی کے لیے دیکھیں، میری فکر ابھی چھوڑ دیں، مجھے ابھی آپ کی خدمت کرنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شادی کے بعد خدمت نہیں کرو گے کیا؟ انہوں نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ اگر آگی کوئی ایسی جو مجھے جوہروں کا غلام بنا دے تو؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، ایسے لگتے تو نہیں ہو، پر یقین تھی، اور یوں کرتے ہیں، کوئی ایسی ڈھونڈتے ہیں جو تم سے بھی زیادہ میری خدمت کرے۔ وہ اصل موضوع کی طرف آنے لگی تھی۔ یہ تو میری شادی نہ کرنے والی بات ہوئی نا؟ کیوں، کوئی تو ہوگی ایسی دنیا میں؟ وہ ڈٹ گئی۔ ناممکن ہے، اگر میں ممکن کر دکھاؤں تو؟ انہوں نے چیلنج کیا۔ تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اس نے قبول کر لیا۔ وعدہ پکا؟ تو پھر اب یہ ایسی لڑکی ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی۔ سوچ ہے آپ کی؟ وہ چڑھانے لگا مگر وہ مسکرا دی۔
رات سے بی جان کی طبیعت خراب تھی، وہ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ اذلان 2 دن سے شہر گیا ہوا تھا، وہاں فیکٹری میں کچھ مسئلہ تھا۔ سولی جان نے اسے سختی سے اذلان کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ پوری رات وہ ان کے سرہانے سے لگی رہی، جیسے ہی کہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اس نے فوراً اذلان کو فون کیا۔ وہ منع ہی کرتی رہ گئی۔ ہیلو، اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں نور بات کر رہی ہوں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے فون کر رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ؟ وہ بھی شاید اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ بی جان کیا ہوا؟ بی جان کو وہ پریشان ہوا۔ نہیں اب وہ ٹھیک ہے، مگر رات میں ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ یہ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ پہنچ رہا ہوں میں ابھی۔ کٹاک سے فون بند کر دیا۔ ننھا سا موتی اس کی پلکوں پر ٹھہر گیا۔ ریسیور کریٹل پر رکھ کر وہ دوبارہ ان کے پاس آ رہے ہیں، میں ذرا آپ کے لیے کچھ بنا لوں؟ نظریں چراتی وہ کچن کی طرف چل دی۔ کیا مجھے آپ سے ہمیشہ ذلت ہی ملے گی؟ محبت نہ صحیح، کم از کم عزت ہی دے دیا کریں۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ جب وہ ویلی پہنچا تو سپہر ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں گیا، وہ سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ ابھی وہ ان کے ساتھ دراز ہونے کا سوچ ہی رہا تھا جب ان کی نظر بیڈ کے ساتھ نماز پڑھتی نور پر پڑی۔ ایک بار پھر اسے نور پر غصہ آ گیا۔ السلام علیکم۔ نماز پڑھ کر وہ مخاطب سر کی جانب سے جواب دیا۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نہیں اب جاؤ، میں ہوں ان کے پاس۔ اس کی موجودگی اذلان کے لیے قابل قبول نہ تھی، لیکن کھانا وہ فکر مند ہوئی، جانے کیوں اس شخص کے ہاتھوں اتنی مرتبہ ذلیل ہونے کے باوجود بھی وہ تھکتی نہ تھی۔ ایک بار کہا نا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ فون کی گھنٹی مستقل بج رہی تھی مگر وہ انسنی کرتی ٹی وی میں مگن رہی۔ سمیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے اس وقت اسی لیے فون کر رہا تھا کہ وہ ریسیو کرے گی۔ وہ اس شخص کی سزا کا دورانیہ کٹانے کے حق میں نہیں تھی جو وہ سوچ چکی تھی اور جو اسے سمجھایا گیا تھا۔ اسے اسی پر عمل پیرا رہنا تھا، مگر آج جانے کیوں فون کی ہر گھنٹی اس کے دل میں بے وست ہو رہی تھی۔ وہ دماغ کی انگلی تھامے اپنے عہد پر کاربند رہنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل جیت گیا۔ فون ریسیو ہو چکا تھا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ ہیلو، وہ بے قرار ہوا۔ ہیلو، پلیز مجھ سے بات کرو، اس نے التجا کی۔ میں نہیں جانتا یہ تم ہی ہو، تم بھی میری طرح اذیت میں ہو، پلیز پلیز ایک بار، بس ایک بار لوٹ آؤ۔ کریڈل پر رکھی اس کی انگلیوں کے لفظوں کا گلا گونڈ گئی۔ ایک ننھا سا قطرہ اس کے گال پر پھیلا اور خود بخود جذب ہو گیا۔ اذلان جب ان کے کمرے میں آیا تو وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر لیٹ رہی تھی۔ انہوں نے ابھی سے مردانے سے بلوایا تھا، وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ ان کا بلاوا ہمیشہ کے لیے پہلی ترجیح رہا تھا۔ ارے، میں نے سغرا سے کہلوایا تھا کہ فارغ ہو کر آ جانا، وہ نحال ہوئی۔ آپ بلائیں اور میں فارغ ہونے کا انتظار کروں؟ امپاسبل، تو تم نے ابھی ایک اور کام کیا تھا، مگر میں نے وہ کر دکھایا۔ وہ اصرار ہوئی۔ کیا کام؟ اسے یاد نہ آیا۔ یہی کہ میں اپنے لیے ایسی بہو ڈھونڈوں جو تم سے زیادہ میرا خیال رکھے، میری خدمت کرے۔ تو کیا ڈھونڈ لیا آپ نے؟ وہ سراپا حیرت تھا۔ ہاں بالکل، وہ تم سے صرف زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ خیال رکھے گی میرا۔ وہ پرجوش تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ میری چھوڑو، بس اپنا وعدہ پورا کرو، اس لیے تمہیں بلوایا۔ وعدہ یہی کہ تم انکار نہیں کرو گے؟ پر بی جان، پتہ تو چلے کون؟ وہ بھی تک حیران تھا۔ ہاں ہے نا تمہاری طرف؟ وہ سوال ٹال گئی۔ بی جان، آپ نے نور کے لیے کوئی لڑکا دیکھا؟ اس کی چھٹی سلام دینے لگی۔ ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ بھی غالباً اس چھپن چھپائی سے محفوظ ہو رہی تھی۔ مطلب صاف ہے کہ میں نے تمہارے لیے نور کو اور نور کے لیے تمہیں پسند کیا ہے۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہوگی۔ اسے لگا پوری حویلی اس کے اوپر آ گری ہو۔ کیوں بچے، کیسی لگی میری پسند؟ اب وہ فاتحانہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ بی جان، کیا یہ آپ کی محض سوچ ہے یا خواہش؟ وہ فوراً انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا، مگر سوچ کو بدلا جا سکتا تھا اور خواہش اس کے معاملے میں سے خود کو بدلنا پڑتا۔ یہ کیسا سوال ہے اذلان؟ میرا مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی اور حال؟ وہ سنبھلا۔ کیوں، تمہیں نور پسند نہیں ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ جو انڈرسٹینڈنگ کرنے سے ہوتی ہے، مگر پھر بھی اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں اپنی خواہش دبا سکتی ہوں، ہزار چند کے اسے بلا نہیں سکتی۔ انہوں نے اس جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ تم نے ہمیشہ ہر حال میں میرے کہے کا مان رکھا ہے اذلان، یہ ایک آخری خواہش بھی پوری کر دو۔ نور کے معاملے میں تم سے زیادہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ میری نور بہت معصوم ہے، بہت سادہ، دنیا کی سختیوں سے نا واقف۔ میں ڈرتی ہوں کہیں کوئی اور لوگ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بی جان۔ اسے خود کی آواز کہیں پتال سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، افسوس رہے گا کہ مجھ سے بات منوانے کے لیے آپ کو اتنی وضاحت دینا پڑی۔
نہیں اذلان، یہ تو تمہارا حق ہے بچے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ بلکہ مجھے ہی نہیں، تم پر اپنی خواہش مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی اتنی فرما برداری نے سوچنے پر مجبور کر گی۔ آپ کی کسی بھی خواہش کو پورا کرنا میرا فرض ہی نہیں بلکہ میری سب سے بڑی خوشی ہے ابی جان۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ محبت کے ہزاروں رنگ، لاکھوں روپ اور کروڑوں نام ہیں، مگر یہ محبت کا کون سا روپ تھا؟ حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بی جان نے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی، تو کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کو چھپانے کے لیے اتنا روڈ بیہیو کرتے تھے؟ جب یہ بی جان کو فوراً ہاں کر دی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تعلق، محبت، جذبے سب اتنی شدت سے اظہار مانگتے ہیں جتنی شدت سے وہ کسی دوسرے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ان کی طلب کے مطابق اظہار نہ دیا جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے ان کے تعلق کا اظہار کرنا چاہتی تھی، صاف اور واضح۔ آئے مایو کی رسم تھی۔ اس نے بی جان سے ایسی کسی بھی رسم میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ جب تک بھائی نور کی مایو کی رسم ہوتی رہی وہ باہر نہ نکلا۔ تقریب کے اختتام کا اندازہ کرتے ہوئے وہ باہر نکلا، تب اس کی نظریں جیسے ٹھہر گئی ہوں۔ زرد رنگ کے پاؤں تک آتے فراق اور سر پر دوپٹہ سیٹ کیے وہ اپنی دوستوں کے گھیرے میں بیٹھی تھی، مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ایک عجیب سی احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ پلٹنا چاہتا تھا مگر پلٹ نہیں پا رہا تھا، نگاہیں ہٹانا چاہتا تھا مگر ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اچانک نور نے غیر ارادی طور پر اوپر دیکھا۔ وہ جو کافی دیر سے جانا چاہ رہا تھا اب لوٹنے کی ایک لمحہ لگایا تھا۔ جمعۃ المبارک خوشیوں کی بارات لے کر اترا تھا۔ ہر طرف ہلچل تھی، پھولوں سے سجی حویلی، ہنستے مسکراتے چہرے، ایک افراتفری کا عالم تھا۔ دور پرے کے سب رشتہ دار 2 دن پہلے ہی آ گئے تھے۔ نور کی دوستوں نے الگ ادھم مچا رکھا تھا۔ جمعہ کی ادائیگی کے بعد نکاح ہوا۔ پوری حویلی مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھی، ہر چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ نکاح کے بعد اس کی دوستیں بی جان کی ہدایت کے مطابق کھانے کے بعد اسے اسٹیج پر لے آئی۔ گہرے سرخ رنگ کے بھاری کام والے مدراسی لہنگے میں وہ السپرا لگ رہی تھی۔ اذلان کے برابر بیٹھی وہ نروس تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ بی جان تو ان کی بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھی، دونوں کی کتنی بار نظر اتار چکی تھی، دل ہی دل میں قرآن حیات کا ورد کرتے ان پر پھونک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا مگر یہاں رخصتی کا روایتی سین دیکھنے کو نہ ملا، کیونکہ رخصت ہو کے بھی اسے اپنی پیاری بی جان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ کمرے میں اتنا محب سناٹا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک بخوبی سنائی دے رہی تھی، مگر اسے یہ سناٹا محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے ارد گرد تو بلا کا شور تھا، نفرت کا، غصے کا اور اس کے لفظوں کا جو ابھی تک اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج اس کا ارمان ٹوٹا تھا، اعتماد ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تم ایک انتہائی خود غرض لڑکی ہو، کوئی جیے یا زندہ درگور ہو جائے تمہیں صرف اپنی خوشی سے مطلب ہے۔ وہ الفاظ نہیں چنگاریاں تھیں جو اسے راہ کر رہی تھی، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری آخری فتح اور میری آخری شکست ہے۔ اب زندگی کے ہر مقام پر تمہیں ہارنا ہے۔ اس کا رویہ اسے لہولان کر رہا تھا، اس کے الفاظ اسے اپنی نظروں میں گرا رہے ہیں، اس سے بے نیاز وہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ وہ اس سے کم از کم ایسے رویے کی امید نہیں کر رہی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سمجھی تم؟ نفرت؟ وہ اپنے آواز میں نہیں تھا، وہ تو بت بن چکی تھی، بس چلتی سانسیں اس کے زندہ رہنے کی دلیل تھی۔ وہ یوں بیٹھی تھی گویا اگر حرکت کی تو وجود بربری ریت میں بدل جائے گا۔ وہ اس کی طرف پلٹا اور نہایت ہی بے دردی سے اس کا بازو دبوچا، اور تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی وجہ بتاؤں۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ ایک جھٹکے سے اذلان نے اس کی طرف پلٹا اور نہایت ہی بے دردی سے اس کا بازو دبوچا، اور تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ بتاؤں۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اذلان نے اس کا بازو چھوڑا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنی خوشی کا ڈھونگ رچاتی رہنا، ورنہ تمہیں چھوڑنے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسے وارننگ دے کر وہ وہاں رکا نہیں۔ محبت تو انسان کو اندر تک سیراب کر دیتی ہے، مگر ابھی تو بارش کی پہلی بوند بھی اس تک نہ پہنچی تھی، ابھی تو وہ اس جذبے کو کھل کر پا نہ سکی۔ پہلے ہی قدم پر غم کا سایہ اس کے سفر میں عائل ہو گیا۔ وہ ہنستی کھیلتی نور العین بالکل خاموش تھی۔ یہ خاموشی نہ تو محبت کی ناکامی پر تھی اور نہ ہی اپنی بے بسی پر، اسے تو بس اذلان شاہ کی نفرت کا غم تھا۔ دل جیسے درد کا ایک ٹکراؤ بن گیا تھا، ایک اندھا کنواں
پا جیسے ایک بند گلی، گلشن کی بہاروں میں، رنگین نظاروں میں، جب تم مجھے ڈھونڈو گے آنکھوں میں نمی ہوگی، محسوس تمہیں ہر دم پھر میری کمی ہوگی، ساون کی ہواؤں کا جب شور سنو گے، بکھرے ہوئے ماضی کے خوراک چنو گے تم، ماحول کے چہرے پر جب دھول جمی ہوگی، محسوس تمہیں ہر دم پھر میری کمی ہوگی۔ وہ رومانٹک شاعری کی شوقین نازک سی لڑکی کچھ ہی دنوں میں اپنی پسند بدل گئی تھی۔ جب زندگی میں 800 کانٹے بکھرے ہوں تو نرم و نازک پھولوں سے سچے لفظ بھی دل کو بے چینی کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ یہ نظم اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی، کتنا خوبصورت شکوہ کر رہی تھی، اور وہ جو اپنی فائل ڈھونڈنے کمرے میں آیا تھا، رائٹنگ بیڈ پر لکھی نظم پڑھ کر کھو سا گیا تھا، مگر فائل کی عدم دستیابی سے پھر سے تپا گئی۔ نور نور، اس نے وہی سے پکارا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی، اس کی ہر پکار پر وہ ایسے ہی بھاگی آتی تھی۔ میری بلیو فائل رکھی تھی یہاں، اس کے غصے میں کمی نہ آئی۔ وہ وہاں دراز میں ہے، میں دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے بال سمیٹتی دراز کی طرف بڑھی، مگر لمبے بال پوری کمر پر بکھر گئے۔ وہاں کیسے پہنچی؟ تمہیں 1000 بار کہا ہے میری چیزیں مت چھیڑا کرو۔ جانے کیوں اس کا غصہ سوا سو گیا۔ میں نے سوچا ادھر ادھر نہ ہو جائے تو۔ وہ بکھلائی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ نظریں چرا گیا۔ یہ لیں، اس نے فائل بڑھائی، رکھ دو اور جاؤ یہاں سے۔ رخ موڑے موڑے یہ ہدایت ملی۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی، الٹے قدموں پلٹ گئی۔ مگر اسے فائل کیوں چاہیے تھی وہ بھول چکا تھا۔ آج اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا جانا تھا۔ ڈرائیور اس کا سارا سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ چلیں کہاں؟ یہ پہلا لفظ تھا جو اسپتال کے 8 روزہ قیام کے دوران اس نے اسے براہ راست کہا تھا۔ واپس؟ ہاں، مگر میں اکیلے واپس جانا چاہتی ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے دور چلے جائیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، محبت کے لیے بھی نہیں۔ محبت کو بیچ میں مت لائیں، یہ نہ ہو کہ یہی محبت آپ کو مجبور کر دے۔ میں محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ دل گرفتہ تھا اور میں آپ سے دور جانا چاہتی ہوں۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں تم وہی دہرانا چاہتی ہو۔ کتنا ٹوٹا بکھرا لہجہ تھا، مگر وہ پتھریلی رہی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں تم سے دور، خود سے مجھ تک کا یہ فیصلہ اب تم ہی سمیٹ سکتی ہو۔ جلد یا دیر یہ فیصلہ تم ہی کو دیا ہے، کیونکہ اب میں مزید تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ باہر چلی گئی۔ جب سب کچھ میرے حسب منشا ہو رہا ہے تو یہ الجھن کیسی، یہ اضطراب کیسا، کہاں کی کیا غلط ہے؟ اس کی مجھ سے محبت، میری سے اللہ تعلقی، یا ہمارا فیصلہ؟ یا اللہ، کیا اس کے ساتھ میرا رویہ غلط ہے؟ مگر میں نے بھی تو بنا جرم کے سزا کاٹی تھی۔ وہ پھر گناہگار ہے۔ میرے مولا، مجھے صحیح اور غلط کے درمیان فرق دکھا دے، مجھے سکون دے دے۔ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز گڑ گڑا کر وہ اپنے لیے سکون اور اطمینان مانگ رہی تھی۔ اس کی سستیوں کو فون کی اچانک گونجنے والی گھنٹی نے توڑا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ ریسیور ہاتھ میں لے کر وہ خاموش کھڑی تھی۔ فون بند مت کرنا پلیز، وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ بی جان کی طبیعت خراب ہے اور تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، فون کو کریٹل پر بھیجتی وہ کمرے میں آئی، ضروری چیزیں بیگ میں ٹھوستے ہوئے مستقل رو رہی تھی۔ کیا بات ہے نور، اداس کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کی ماں تھی، اس کی رگ رگ سے واقف۔ وہ جتنا مرضی دکھاوا کر لیتی، مگر ماں کا دل مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ دیکھیں کتنا ہنس رہی ہوں۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے آج اس کا دل دگا دے گیا۔ بی جان نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ بی جان، میں وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور سچ بتاؤ، مجھ سے مت چھپاؤ۔ بی جان، وہ اذلان کیا کیا اس نے؟ تمہیں ڈانٹا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ مجھ سے ایک لمحے میں خود کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئی تھی جو اس کے آنسوں سے تڑپ اٹھی۔ حقیقت تو انہیں جیتے جی مار ڈالے گی۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ کتنا مشکل تھا جھوٹ بولنا، مگر سچ بولنے سے بہتر۔ پاگل لڑکی، انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ناراض ہو تو مناؤ۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی۔ کیسے؟ جیسے ناراض کیا تھا۔ مگر میں نے تو ناراض کیا ہی نہیں، وہ بس سوچ سکی۔ اس سے ناراض مت ہوا کرو اذلان، 1 منٹ میں حال سے بے حال ہو جاتی ہے۔ شام کو بھی اتنی مشکل سے چپ کرایا، رو رو کر حالت خراب کر لی ہے۔ تم ناراض ہو؟ وہ اگر آپ منانے آئے تو مان جانا۔ جب سے بی جان نے اسے بتایا تھا وہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ ابھی بھی وہ کسی زمین کے کاغذات دیکھنے بیٹھا تھا، مگر بی جان کے کہے لفظ اب شام سے بے چین کیے ہوئے تھے۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر بیڈ کے ایک کونے میں سمیٹی ہوئی نور کو دیکھا جو وہ پرسکون سو رہی تھی۔
اب اگر منائے تو مان جانا، مگر اس نے تو نور کو ایسا کوئی حق دیا ہی نہ تھا روٹھے منانے کا، پھر وہ کیوں اسے مناتی؟ مگر کیسی خواہش اس کے دل میں پنپ رہی تھی کہ وہ اذلان کو منائے، اس سے پوچھے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، اور وہ اپنے دل کا غبار نکال کر پرسکون ہو جائے اور نور کی طرح پرسکون نیند سو سکے۔ یہ کیسا احساس تھا اس کے اندر جاگنے لگا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچتا، اس کا معصوم سا چہرہ سوتے ہوئے اور بھی مقدس لگ رہا تھا، جیسے 14ویں کا چاند، جیسے نیا کھلا گلاب جس کی خوشبو پورے ماحول کی معطر کر رہی تھی۔ کب وہ دبے پاؤں چلتا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی۔ کیا یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اسے نفرت کی جائے، اسے کانٹوں پر گھسیٹا جائے، کسی اور کے کیے کی سزا اسے دی جائے؟ میرے رویے سے اسے تکلیف ہوتی ہوگی، میرا لہجہ اسے چھلنی کرتا ہوگا، وہ خود سے ہم کلام تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ چونکا اور پلٹ کر اپنی جگہ واپس لیٹ گیا، مگر نیند دماغ ایک ہی تکرار سے گھبرا کر پلٹ گئی۔ اب اگر منائے تو مان جانا، اب اگر منائے تو مان جانا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی، وہ نماز کے بعد باہر نکل جاتی تھی، فجر کی اذان کے بعد ہی تو اذلان کی آنکھ لگی تھی۔ اب سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، پوری رات جاگنے کا کمال تھا، گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھی اور اسے کوفت ہوئی، وہ بھی اتنی دیر تک نہ سوتا تھا۔ بیزاری سے اٹھ گیا، فریش ہونے چلا گیا، نیچے آیا تو 11:15 ہو چکے تھے۔ سوری بی جان، وہ دراصل رات نیند سے دیر سے آئی تھی تو بی جان کو اوپر سے جاگنا نااصل لگتا تھا۔ وہ صفائی دینے لگا، ناشتہ لگوا دو نور اذلان کے لیے۔ انہوں نے نور کو ہدایت دی، آئندہ کبھی اس سے ناراض مت ہونا۔ نور کے جاتے وہ گویا ہوئی۔ جی، وہ حیران ہوا، ابھی بتایا نور نے کہ تم ناراض نہیں ہو؟ جی وہ گڑبڑایا، ناشتہ کر لیں، بی جان کے سامنے دونوں ہی نارمل بات کرتے تھے۔ ہاں چلو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا، وہ جانتا تھا وہ ساتھ ضرور آئے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے آس پاس رہا کرتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، آج بھی وہ وہی تھی۔ اصغری بوا ٹیبل پر سبزیاں رکھے انہیں صاف کر رہی تھی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ نور نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا اسے ہی مخاطب کیا گیا تھا یا کوئی اور وہم؟ ناشتہ کرو، اس نے بے نام سی خاموشی کو اذلان کی مدھم سرگوشی نے توڑا۔ آپ کر لیں، میں نے کہا ناشتہ کرو۔ جی، وہ نروس سی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی خوف زدہ تھی، حالانکہ قصور اس کا نہیں تھا۔ آج شادی کے فنکشن میں جو کچھ ہوا اس میں اس کی خطا نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ واپسی پر وہ ولید کی بہن کے ساتھ دولہا دلہن سے ملنے اسٹیج پر گئی تھی۔ وہاں ولید کے سب کزن موجود تھے، وہ کون تھا نہیں جانتی تھے، مگر وہ بنا ڈر و خوف کے اسے مسلسل برے چلا جا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی دلہن سے مل کر نیچے اترنے لگی تو وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر اسی کا ہاتھ پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ارے سنبھل کر، اتنی نازک سی تو ہیں آپ۔ وہ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا، سبھی متوجہ ہو گئے، وہ بھی جس کا اسے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ تلخی سے بولی۔ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کون سا ساری عمر کے لیے پکڑا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ! اذلان کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر اس کی رئی سے جان ہی نکل گئی۔ آپ کو کیوں اتنا غصہ آ گیا؟ بہت ہی ڈھیٹ انسان تھا، بیوی ہے میری، اور پلیز اذلان چلیں۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کا بازو تھاما۔ اذلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھورتا ہوا ولید سے ملے بغیر وہاں سے آ گیا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا، واپس آ کر ہمیشہ کی طرح بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کی دبی دبی سسکیاں اذلان کو متوجہ کر گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر داد ہوئے۔ تو میں نے کب کہا کہ تم اسے جانتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ اب مجھ سے ناراض ہیں؟ رونے میں کچھ کمی آئی تھی۔ فار گاڈ سیک نور، میرا دماغ خراب مت کرو، وہ گرجا۔ اس نے ناراض مت ہوا کرو اذلان 1 منٹ میں حال سے بے حال ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت غالباً اسے پہلی بار نظر آئی تھی۔ میرا اور تمہارا جو بھی اختلاف ہے، مگر میں تمہارے کردار پر شک کرتا ہوں، ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ اور اب رونا بند کرو۔ اس کے آنسو اذلان کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل و دماغ کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، دل اپنی کہتا ہے اور دماغ اپنا راگ الاپتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے سننے سے گریزاں رہتے تھے۔ کتنے برسوں سے وہ دل و دماغ کی اس جنگ میں مبتلا تھا، اور اس نے بڑے فخر سے ہمیشہ دماغ کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے دل کی خواہشوں کا گلا گھونٹا تھا۔ شاید اس کے لیے وہ مطمئن نہ تھا۔ اس کا دل نور سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب سے اس نے اپنا لفظ محبت کو جانا تھا۔ اس کے لیے محبت کا دوسرا نام نور العین شاہ تھا۔ وہ اس سے 5 سال بڑا تھا۔
وہ اس سے 5 سال بڑا تھا، مگر عمروں کا یہ فرق بھی ان دونوں کے لیے ایک تحفہ تھا۔ وہ اس ننھی سی پری کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ اس سے 15 سال بڑا ہو۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ ایک بار بی جان نے اسے کہا تھا اذلان کی چاند سی دلہن لاؤں گی، بالکل پریوں جیسی، اور وہ برجستہ بولا تھا پر بی جان، نور تو پریوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کتنی دیر بی جان مسکراتی رہی تھی، پھر اچانک سب بدل گیا۔ وہ ننھی سی پری اس کی محبت کی عادی ہوگی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے دور بھاگنے لگا ہے۔ وہ روتی بلکتی سستگی، مگر اس کے اس چہرے کے پیچھے اذلان کو ایک ہی چہرہ نظر آتا، ایک ہی تصویر ابھرتی، اور وہ تصویر تھی ایک قاتل کی جس نے قتل کیا تھا اور خودکشی کر لی تھی۔ نور کی بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ تھی اور بی جان نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اذلان سے پوچھا کرو، کہیں بھی جانا ہو میری ذمہ داری نہیں رہی۔ مگر بی جان، اب تو میں تیار ہو گئی ہوں، اگر انہوں نے منع کر دیا وہ پریشان ہوگی تو بچے اس سے پہلے پوچھ لینا تھا، اور وہ منع کیوں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے خود چھوڑ بھی آئے۔ وہ پھر سے تسبیح میں مگن ہوگی۔ کتنی ہمت جمع کر کے وہ یہاں تک آئی تھی، اور اب اس کے بالکل سامنے جیسے ہمت جواب دینے لگی تھی۔ ایک ہاتھ دونوں آنکھوں کے اوپر رکھے اور دوسرا سر کے نیچے رکھے وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا، پاؤں مسلسل ہل رہے تھے، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ اب جاگ رہے ہیں، پاؤں رک گیا، مگر آنکھوں پر ہنوز بازو تھا۔ مجھے سعدی کے گھر جانا ہے، چلی جاؤں؟ خاموشی برقرار رہی، وہ قریب چلی گئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو اٹھایا مگر منزل دھندلا گیا۔ میں سعدی کی طرف جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ 1000 دفعہ منع کیا، مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو۔ جانے کون سے جذبے کو وہ غصے کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، آؤٹ! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگی تو بی جان سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کی سفارش ہی کرنے آ رہی تھی۔ نور نور وہ پکارتی لے گئی، مگر وہ انسنی کرتی بھاگ گئی۔ ان کا پروگرام اب اذلان کی کلاس لینے کا تھا۔ وہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے ہونٹ بھیج گئے، مگر اس نے آنکھوں پر سے بازو اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے کہا نا مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ اس کی زبان سے نکلتے لفظ بی جان کو سخت کر گئے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے انگارے بی جان جیسی مضبوط عورت کو لڑکھڑا گئے تھے۔ اگر وہ سہارا نہ لیتی تو اب تک گر جاتی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ او میرے خدا، یہ سب کیا؟ ان کا سر گھوم رہا تھا، اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی تک اس کی ڈانٹ سننے کے لیے کھڑی ہے، آنکھوں پر سے بازو اٹھائے تو برف کی سل بن گیا۔ وہ اسے اتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی جیسے انہیں اس کی اذعان ہونے پر شبہ ہو۔ کیوں نفرت کرتے ہو اس معصوم سے؟ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، وہ سراپا حیرت تھی۔ بی جان وہ ایک دم ان کے قریب آ گیا، ان کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر انہیں جھٹک دیے۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے اذلان۔ بی جان وہ ویسے ہی۔ اس نے پھر سے انہیں سہارا دینا چاہا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اندر داخل ہوتی نور کے لیے اندر کا منظر حیران کن تھا۔ تم بتاؤ نور، کیوں کرتا ہے یہ تم سے نفرت؟ بی جان کا سوال اس کی سانسیں روک گئی۔ کس نے کہا آپ سے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ کاش جھوٹ ہوتا۔ وہ وہی کرسی پر ڈہ گئی۔ کہیں منظر آنکھوں کے سامنے لڑائی جس میں نور کے آنسو، اس کی اداسیاں رقصاں تھیں، وہ بھی بے جان ہی اس کے سامنے گر گئی۔ میں نہیں جانتی بی جان، مگر اب میں تھکنے لگ گیا ہوں۔ آج اذلان ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ نڈال و دل گرفتہ سی آواز نے انہیں اور بھی افسردہ کر گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، دھیرے سے نور کا سر اپنے گھٹنوں سے الگ کیا اور گڑے تیوروں کے ساتھ اذلان کی طرف بڑھی۔ مجھے جواب چاہیے اذلان، کیوں برباد کی تم نے میری بچی کی زندگی؟ ان کا اماس کا دل ہلا رہی تھی۔ جو سچ آپ نے ہم سے چھپایا وہ میں برسوں پہلے سے جانتا ہوں۔ بی جان پتھر کی ہو گئی۔ کون سا سچ؟ ان کے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی کہ نور علین شاہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ کس نے پگھلا ہوا سیسا نور کے کانوں میں ڈال دیا؟ کوئی دھماکہ ہوا تھا جس میں ان کا پورا وجود جھلس گیا تھا۔ اس کا باپ میرے باپ کا قاتل؟ خاموش! ایک زناٹے دار تھپڑ اذلان کے لفظوں کو کاٹ گیا۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی تم نے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ انہیں اسے تھپڑ مارنے پر ذرا بھی افسوس نہ ہوا۔ اس سچائی کو میں نے تم سے اس لیے چھپایا تاکہ تم عزت سے جی سکو، مگر تم نے اس کو میری بچی کے لیے ذلت کی وجہ بنا دیا۔ وہ سفید پڑتی نور کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ صرف یہی قصور ہے اس کا کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، مگر اصل حقیقت اب میں تمہیں بتاؤں گی۔ وہ غصے سے پنکھارتی، کہیں سے بھی شفیق سی بی جان نہ لگ رہی تھی۔
شکر ہے مولانا صاحب شام میں ہی مل گئے، ورنہ کل صبح واپسی ہوتی۔ حویلی میں داخل ہوتے بی جان اطمینان سے بولی۔ وہ رقیہ، اذلان اور نور العین کو دم کرانے قریبی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں پہنچتے پہنچتے انہیں رات کے 12 بج گئے۔ 3 ماہ کی نور بی جان کی گود میں تھی، جبکہ 5 سالہ اذلان کو رقیہ نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بی جان نور کو مریم کو دینے کے لیے عالم اور مریم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور رقیہ اپنے کمرے کی طرف۔ سکندر شاہ اپنے کمرے میں نہیں تھے، ابھی انہوں نے سوئے ہوئے اذلان کو لٹایا ہی تھا جب بی جان کی دلاویز چیخ نے ان کی آواز باختہ کر دی ہے۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچی، سامنے کے منظر نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ بیڈ پر موجود مریم کا بے جان وجود اور نیچے کارپیٹ پر پڑے سکندر شاہ کی خون میں لت پت لاش کے ساتھ ہاتھ میں خنجر لیا عالم شاہ نے زمین آسمان ان کی نظروں کے سامنے گھما دیا۔ عالم شاہ تو شکار پر گئے تھے، انہیں 2 دن پر لوٹنا تھا، وہ یہاں۔ عالم تم نے بی جان کے لب کھپائے تھے، یہ میرا بھائی نہیں تھا ماں، یہ وہ آستین کا سانپ تھا جسے ہم دیکھ ہی نہ پائے۔ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے بھی اس غلط انسان سے ڈرتی رہی، اس کی بری نیت کو چھپاتی رہی، صرف اس حویلی کی عزت کی خاطر، اور آج اس نے عزت کے لیے اپنی جان دے دی۔ ان کے لفظوں میں آنسو کی آمیزش تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے آخری خواہش کی تھی کہ میں اس کے قاتل کو معاف کر دوں۔ وہ دونوں ساکت کھڑی تھی اور میں نے معاف کر دیا، مگر مرنے کے بعد تاکہ میرا خدا ابھی اسے معاف کر دے۔ وہ اب اور شدت سے رونے لگے تھے۔ بھابھی، انہوں نے رقیہ کو پکارا، اب آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ وہ رقیہ کے قدموں میں بیٹھے، مگر ان کے جلد وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اب دونوں مجھے معاف کر دینا۔ وہ وہاں سے ماں کو دیکھنے لگے، خنجر ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا، خون سے بھرا ہوا۔ مومنہ بیگم کی پلکوں میں ارتعاش تھا، مگر کچھ لمحوں کی تاخیر ہوگی۔ عالم نے خون میں ڈوبا خنجر اپنے سینے میں اتار لیا۔ اب کی بار بی جان کے ساتھ ساتھ رقیہ کی چیخوں سے پوری حویلی گونجنے لگی۔ عالم وہ اسٹرائتی انداز میں چلا رہی تھی، ہم نہیں جانتے اصغری ہر آنے والے کو کیا بتایا تھا۔ رقیہ کو تو پورے 3 دن بعد ہوش آیا تھا اور میں ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوش تھی۔ ماضی ایک فلم کی طرح ان کی نظروں کے سامنے چل رہا تھا۔ گناہ کیا تمہارے باپ نے، مگر اس کی سزا عالم اور مریم کو ملی، اور تم نے اپنی ناقص سگائی کی بنیاد پر اس کے ساتھ وہ کیا جس کے حقدار نہ ہو تو اس کے ماں باپ تھے، اور نہ ہی انہوں نے اذلان کو جتایا۔ کاش زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، آسمان اسے نگل لے، مگر اسے نور العین شاہ کی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی، وہ تو گمسم سی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم دونوں کو ہمیشہ محبت سکھائی، مگر یہ نفرت کا بیج تمہارے اندر کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے منہ پھیر لیا، وہ دکھی تھی، ان کا درد حد سے سوا تھا۔ تم نے میری تربیت کو مٹی میں ملا دیا، میری پرورش، میری محبت سب کو رول دیا، مجھے اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نور کو تمہیں اس لیے سونپا تھا نا، میں نے تم کے زیادہ مجھے کسی پر اعتماد نہیں تھا، اور تم ہی میرے اعتماد کا خون کر دیا۔ اذلان وہ نڈال سی ہوگی، وہ ان دونوں کا گناہ گار تھا۔ وہ ایک ایسا مسافر تھا جس کے دوران سفر کوئی بھی ایسی نشانی نہ چھوڑی تھی جس پر چل کر وہ واپس لوٹ سکتا تھا، کوئی ایسی یاد، کوئی لمحہ جو اس کی نور سے محبت کا ثبوت دیتا۔ نفرت کی اس جنگ میں سب سے زیادہ خسارہ تو اسی کے حصے میں آیا تھا جو سر جھکائے ابھی تک اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گورے جا رہی تھی۔ نور بی بی نے اسے پکارا، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ اذلان نے کرب سے آنکھیں میچ لی، وہ اس کا گناہ گار تھا، اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا، پھر بھی اس کی نفرت برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ پہلے ہی اپنے دل میں اس سے وجود سے نفرت جگانے کے لیے محبت کے طوفانوں سے ٹکرایا تھا، اور اب جب نفرت کا بیج تلف ہوا تو سارے طوفان یک لخت اس کے دل کی سرزمین پر کود پڑے۔ نور بچے بی جان تڑپ کر اٹھی، وہ دیوانوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی، نظریں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور پھر ہاتھ کی طرف گھوم رہی تھی۔ نور بی جان نے اسے جھنجھوڑ دیا، سوچ کے ویرانوں سے حقیقت کی دنیا کا سفر بہت کٹھن تھا۔ اس نے مڑ کر اذلان کی طرف دیکھا، بہت سنبھل کر کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ چلتی بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، برداشت کی حدوں کو چھوتا کرب۔ مجھے میری کسی کوتاہی کی سزا دی ہوتی تو میرا کوئی عمل میرے گناہ میں شامل ہوتا تو آج میں اپنی غلطی ہر عمل کے لیے آپ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتی۔ اس نے اذلان کا گریبان اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، پہلی بار وہ اس کے اتنا قریب آئی تھی، مگر ہر احساس، ہر جذبے سے عاری ہو کر۔ میری کوئی لغزش میری سزا کا باعث ہوتی، پھر بھی آپ حق پر ہوتے، لیکن اگر قصور میرے باپ نے کیا بھی تھا تو اس کی سزا مجھے کیسے دے سکتے ہیں، میری زندگی کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ ایک جھٹکے سے اس نے اذلان کا گریبان چھوڑا۔ نور میری بات، وہ گڑ گڑایا،
بہت نفرت ہے نا آپ کو مجھ سے نور، تم اتنی نفرت کہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ ایک ہی جس میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی۔ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ دونوں کچھ نہ کر سکے۔ نور بچے بی جان جیسے ہوش میں آ گئی، وہ بھی اس کی طرف بڑھا۔ خبردار میرے پاس مت آئیے گا، اس نے وارننگ دی اور چھری اپنی کلائی پر رکھ دی۔ نور پلیز ایسا مت کرو، وہ چیخا، مگر اسے کوئی بھی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ بس ایک گونج تھی، اس کا باپ میرے باپ کا قاتل۔ ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر چھری پھیر دی۔ اسپتال میں اس نے 8 دن کس طرح گزارے یہ وہی جانتا تھا۔ بی جان نے اسے بس اتنا کہا تھا، اگر میری بچی اپنے پاؤں کا چل کر میرے پاس نہ آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جب اسے نور کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تو سب سے پہلے اس نے بی جان کو ہی بتایا تھا۔ انہوں نے محض ہوں میں جواب دے کر فون کاٹ دیا تھا۔ وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے وہ اس کے سارے گلے دور دے گا، ساری شکووں کو مٹا دے گا۔ جتنی محبت وہ اس سے کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت وہ اسے دے گا، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ کتنی پلاننگ کی تھی اس نے، مگر نور کا فیصلہ اس کوتاہیوں سود سمیت اسے لوٹا دیا۔ پورا 1 مہینہ وہ ویلی نہ گیا تھا، مگر زمینوں کے مسائل، فصلوں کے ٹھیکے، حویلی کا سارا نظام، وہ کب تک وہاں نہ جاتا۔ بی جان نے خود اسے فون کر کے بلایا تھا، پورا دن گزارنے کے بعد بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بالآخر کھانے کی ٹیبل پر اس نے پوچھ ہی لیا، نور کہاں ہے بی جان؟ وہ شہر والے گھر چلی گیا، بلکہ میں نہیں بھیجا ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اب میں بھی زبردست تو نہیں کروں گی۔ وہ پریشان ہو گیا، مگر وہ وہاں کے لیے اصغری کو ساتھ بھیج دیا ہے میں نے۔ پہلے بھی پڑھائی کے لیے اکیلی رہتی تھی، اب کیا پریشانی ہے، بلکہ مالی ہے، ڈرائیور ہے، گارڈ ہے، بس ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اگر بھجوا سکتے ہو تو بھجوا دینا کسی کو، تاکہ اصغری واپس آ جائے۔ لیکن بی جان وہ ابھی مطمئن نہ تھا۔ وہ پلیٹ ایک طرف رکھ کر اٹھ گیا۔ پھر سمیہ کو اسی نے وہاں بھجوایا۔ زندگی ایسے دورائے پہ آ گئی تھی جہاں ہر طرف دھول ہی دھول تھی۔ کون سی راہ اسے اس کی منزل پر پہنچائے گی کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تھکنے لگا تھا، مگر محبت پھر سے اس میں نئی توانائیاں بھر دیتی۔ وہ نئی امید کے ساتھ پھر سے فون کرتا، اس کا رویہ بھی اسے مایوس نہ کرتا۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، پل پل کی خبر اذلان کو ہوتی ہے، مگر وہ موم کی گڑیا پتھر کی سل بن چکی تھی۔ اب آپ کچھ نہیں بولیں گی، وہ غصے سے بولی، اور یہ ابلی پھیکی غذائیں کھاؤں گی۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، ابلی پھیکی غذائیں؟ اس کی آنکھیں پھٹی۔ یہ جن کو آپ ابلی پھیکی غذائیں کہہ رہی ہیں پورے 2.5 گھنٹے میں بنائی ہیں میں نے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی، اس سے بہتر تھا تم مجھے آدھے گھنٹے میں چکن مسالہ بنا دیتی۔ آپ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کھاتی ہیں آپ یا بلاؤں آپ کے ہٹلر پوتے کو؟ اس نے دھمکی دی۔ جانتی تھی بی جان کے کھانے پینے کے معاملے میں وہ اس سے بھی زیادہ محتاط تھا۔ اچھا وہی ہٹلر پوتے جو آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں؟ وہ شریر ہوئی اور چمچہ اٹھا لیا۔ ویسے پلان کا کامیاب رہا ہے، وہ فخر سے کہنے لگی، دیکھو نا کیسے سیدھا ہو گیا ہے، میرا پوتا ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ وہ ہنس، ایسے تم نے اسے معاف کر دینا ذرا اینڈل لیتا۔ وہ تائیدی انداز میں سارے لانے لگی، آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا۔ اذلان بی جان کے پاؤں دبا رہا تھا، تب ان کی دواؤں لے کر پہنچ گئی۔ تم بھی نہ بالکل بھولتی نہیں ہو، انہوں نے بنایا۔ دوائیں کھا کھا کر وہ تنگ آ چکی تھی، ابھی بھی اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ بالکل خاموشی سے وہ کھلا کر کمرے سے چلی گئی۔ بس بچے، انہوں نے پاؤں سائڈ پر کر لیا۔ اذلان نے اٹھ کر ان کا کمبل درست کیا۔ میرا اذلان اتنا خاموش تو نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ کا اذلان اتنا برا بھی نہیں تھا۔ وہ جبراً مسکرایا۔ کس نے کہا تم برے ہو؟ وہ پوچھنے لگی، مگر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان وہ مجھے معاف نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور میں اس کی نظریں دھندلا گئی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہو۔ کافی دنوں سے وہ دونوں یوں بات کر رہے تھے۔ اذلان نے سر جھکا دیا۔ اس سے کہتے کیوں نہیں ہو؟ اس قابل ہوں کہ اسے کچھ کہہ سکوں۔ وہ مہم سا ہنسا۔ میں بات کروں نور سے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں بالکل نہیں، میں اسے فورس نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔
ایسا کب تک چلے گا؟ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اذلان۔ اب وہ بھی ایک ساتھ وہ مسکرائی۔ میں نے بہت مشکل سے تم سے زیادہ خدمت گزار بہو ڈھونڈی ہے نا لائک مجھے میری استھی مسکراتی بہو واپس چاہیے۔ وہ شریر ہوئی۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرا دیا۔ کمرے کے در و دیوار بالکل اسی کی طرح تھے، خاموش، پر اسرار مگر شاندار۔ جب بھی کبھی وہ حویلی سے باہر ہوتا وہ اس کمرے میں ضرور آتی تھی، ورنہ واپس آنے کے بعد وہ پہلے کی طرح اپنے کمرے میں ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ بڑے حق سے اس کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز اسے اپنی محسوس ہوتی تھی، بس ایک اس کا مالک ہی اپنا نہ تھا۔ ابھی ابھی وہ کمرے کی ایک چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کر رہی تھی، اس کی فل سائز تصویر جو بیڈ کے بالکل سامنے آویزاں تھی۔ اس کے سامنے آ کر وہ تھم گئی، وقت جیسے رک گیا، لمحے منجمد ہو گیا۔ اچانک اس کی تصویر دھندلا گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، پوری طرح نم ہو چکا تھا۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے چہرہ پوچھتی وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اب تو آپ کی تصویر بھی رلانے لگی ہے، اس نے شکوہ کیا، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ باہر ہوا تیز ہو گئی تھی، شاید بارش ہونے والی تھی، بادل بہت زور سے گرجتے تھے۔ بلکنی کا دروازہ کھلا تھا، وہ بلکنی میں آ گئی۔ گرل کے اوپر دونوں بازو ٹکا کر وہ بالکل اذلان کی طرح کھڑی تھی، ایک بے اختیاری تھی۔ نور نے ہاتھ بڑھایا، بارش کی فوار شروع ہو گئی تھی، ہوا سے بال ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ ادھر ادھر ہوتی فوار اس کے کپڑے بھی بھگونے لگی تھی، مگر وہ اپنے حلیے سے بے خبر کھڑی رہی، بھیگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز نے اس کا دھیان کھینچا۔ وہ چونکی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ سامنے کا منظر اس کے 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھا۔ اذلان اپنا والیٹ اور چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ یا خدا، یہ آج کیسے آ گئے؟ انہوں نے تو پرسوں آنا تھا۔ وہ گھبرائی۔ باہر جانے کا ایک راستہ تھا جہاں وہ موجود تھے۔ ایک بار پھر دروازہ کھلا، اس نے جھانکا۔ اصغری بوا اندر آ رہی تھی۔ بیٹا کھانا لگا دوں؟ نہیں بوا جی، میں فریش ہو جاؤں، بس ایک کپ کافی بھجوا دیں، وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ نور کی جان میں جان آئی۔ ابھی وہ فریش ہونے جائے گا تو وہ چپکے سے باہر نکل جائے گی۔ وہ پرسکون سے دوبارہ پیچھے ہٹ گئی، مگر اصغری بوا کے جاتے ہی اذلان نے سب سے پہلے بلکنی کا دروازہ مقفل کیا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ بند دروازہ اس کا منہ چڑھانے لگا۔ وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ بلکنی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا پریشان ہونا فطری تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا، مگر نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ راستہ دیں۔ نور نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے حیران و پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کبھی بالکنی کے دیکھتا، کبھی کمرے کے بند دروازے کو۔ ماما اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نور بی بی جان ٹی وی کی آواز کم کرتی وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی۔ بچے، وہ اذلان کے کمرے میں ایک کپ کافی بھجوا دو، صبح سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ گھٹنوں پر زور ڈالتی وہ وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھی اچھا، پاؤں میں سلیپر ڈالتی وہ اٹھی۔ بلکہ ایسا کرو خود ہی دے آؤ، دوا بھی پوچھ لینا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور تسبیح کرنے لگی۔ نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ جتنا اس کا سامنا کرنے سے بچ رہی تھی اتنا ہی پھنسی ہی تھی۔ دودھ گرم کر کے گلاس ٹرے میں رکھا، مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق اس کے کمرے کی راہ لی۔ دستک دینے کے باوجود اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اسے پریشانی ہوئی، بلکنی سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ اس طرف آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی وہ خود بخود کھل گیا۔ ہر طرف روشنی کی چکا چوند تھی، سرخ رنگ کی لاتعداد موم بتیاں بلکنی کی تمام گریلوں پر روشن تھی۔ ٹیبل کے درمیان اس کا پسندیدہ پائن ایپل کیک موجود تھا جو چاروں طرف سے سرخ گلابوں سے گھرا تھا۔ وہ غیر سی پورے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ہنوز ہاتھوں میں تھا۔ انا کی بات ہے، ورنہ محبت اب بھی باقی ہے، تجھے میری مجھے تیری ضرورت اب بھی باقی ہے۔ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ قسمت نے، منزل کھڑا ہوں اور مسافت اب بھی باقی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر نظم پڑھتا وہ اس کے حقب سے نکل کر بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں موجود ٹھہر ٹھہر کر نظم پڑھتا وہ اس کے عقب سے نکل کر بالکل اس کے سامنے آ کھڑا۔ اس کی نظروں میں موجود محبت نہ تو خواب تھی نہ خیال، وہ پھر بھی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بے یقین۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، دودھ کا گلاس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اب آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ بے یقینی۔ میں جانتا ہوں نور، میں نے دیر کر دیا، لیکن کیا دیر کر دیا کہ واپسی کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ قطرہ قطرہ اپنے آنسو کو اندر اتار رہی تھی کہ وہ پھر بھی مقابل کو
اپنے ہونے کا احساس دلا گے۔ میری محبت نے تمہیں آج تک صرف آنسو دیے ہیں نا؟ وہ سردگی سے کہنے لگا۔ میری کوئی دلیل ان کا مداوا نہیں، میرا کوئی ایکسکیوز ان کا کفارہ نہیں۔ اس کے لفظوں میں بھی نمی گلنے لگی۔ نور نے چون کر اسے دیکھا۔ جانتی ہو نور، ایک ہی وقت میں کسی سے محبت، نفرت کا عذاب کیسے ہوتا ہے؟ وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ عذاب سہا ہے نور، دھیمے دھیمے کہتے وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا یہ۔ کوئی نور العین سے پوچھتا کہ ہمیشہ اس کے منہ سے اپنے لیے انگارے نکلتے دیکھے تھے، مگر اب میں تھکنے لگا ہوں، ٹوٹنے لگا ہوں، تمہارا گناہگار ہوں، اور آج میں تم سے اپنے حال، لفظ اور رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں اذلان، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا آپ مجھ سے معافی مانگے۔ میں نے آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جب مجھے آپ کی نفرت کی وجہ معلوم ہوئی تھی، وہ اب دیدہ تھی۔ ہاں میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ آپ مجھے منائیں، اور اس سے زیادہ میری محبت کی نہ تو کوئی طلب تھی نہ کوئی تقاضا، وہ روانسی ہوگی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ اس نے اذلان کا ہاتھ تھاما جسے اذلان نے مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں نور جب تم نے محبت کے ہیجے بھی نہیں جانتی۔ ہاں اعتراف اب کر رہا ہوں۔ مسکرا دی، آنسو کے درمیان معصوم سے مسکراتے چہرے پر اس سے بے ساختہ پیار آ گیا۔ کیک کاٹیں، آج سے زیادہ خوشی کا دن بھی کوئی ہوگا؟ ہاں کل ہوگا۔ وہ مسکرائی۔ کل کیوں؟ کل میں اپنی برتھ ڈے پر اپنی زندگی کا پہلا گفٹ لوں گی۔ وہ اترائی۔ آپ کا وہ کل شروع ہوئے پورے 9 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ رہا آپ کا گفٹ۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ یاد بھی تھا اور اس کا انتظار بھی تھا، ورنہ آپ کو منانے کا معاملہ اس دن بھی سر انجام دیا جا سکتا تھا جب بڑے مشکوک انداز میں یہاں پائی گئی تھی۔ اس نے یہاں پر خاصا زور دیا۔ نور نے سٹپٹا کر نظریں گھمائی۔ پہلے کیک کاٹیں، وہ پوچھنے لگا، پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ اس رات یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا روپ نور کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ جب آپ کی طبیعت خراب تھی تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ میری طبیعت خراب تھی؟ وہ الٹا اسی کے کچھ سے پوچھنے لگا۔ ہاں وہ بی بی جان آپ، وہ چونکی اذلان کی گہری ہوتی مسکراہٹ اس کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ آپ کا ساتھ دے رہی تھی، اگر آج تھوڑا سا میرا دے دیا ہوتا تو کیا ہوا؟ وہ ذرا بھی شرمندہ نہ تھا۔ یعنی آپ دونوں نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا ہے؟ اس سے صدمہ ہوا۔ سوری مگر ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ وہ چڑھانے لگا۔ مطلب بی بی جان نے پارٹی بدل لیا؟ وہ شاکڈ تھی۔ نہیں، 2 پارٹیوں کے بیچ سالس بن گئی، اس نے سمجھایا۔ منائیں ذرا، اب آپ مجھے مانتی ہوں میں؟ وہ روٹھی روٹھی سی نور کا یہ روپ بھی اسے آج ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اسے اور ستائے، لیکن او کیسے صفائی کیک کاٹیں؟ اس نے کندھے اچکائے مگر یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، سو اسی پر آ رہی۔ اذلان نے اسے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ کیک کی طرف کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک پر چھری چلائی۔ ہیپی برتھ ڈے مسز نور العین شاہ۔ اس کے کان کے قریبی سرگوشی کرتا وہ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ دل میں لگتا تھا طوفان مچا ہو، ساری روح بس ہاتھ میں سمٹ کر آ گئی، مگر ہر شور پر بھاری بس ایک ہی آواز تھی، ہر طوفان پر حاوی بس ایک ہی گونج تھی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مسز نور العین شاہ۔ رشتوں کی خوبصورتی ان کو بنانے میں نہیں بلکہ ان کو نبھانے میں ہوتی ہے، اور رشتوں کو نبھانے کے لیے محبت سے زیادہ مؤثر اور پائیدار ہتھیار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جی تو دوستو یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت سا ناول۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک دیں مجھے اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔